अस्सलाम वालेकुम साथियों, आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है आपने एक अच्छा दिन गुजारा होगा। आज छोटी सी बैठक करते हैं आपके साथ। आज कुछ वक्त मैसर है तो सोचा कि आपके साथ बिताया जाए। मौजू मैंने लिख दिया है, आपके सामने ही है। ज़्यादा अहम बात यह है कि अभी दोस्त आ जाएं तो फिर हम बैठक शुरू करते हैं। और जैसा कि हमारी रिवायत है कि हम इस बैठक में मुख्तलिफ़ अहबाब, मुख्तलिफ़ नुक्ता निगाह के अहबाब इल्मी अंदाज से बातचीत करते हैं। और जो पुरानी रिवायत रही है हमारे उस ख़ित्ते की कि एक चौपाल सा सज जाता है और उसमें फिर मुख्तलिफ़ तरह के लोग, मुख्तलिफ़ जो रिवायतों के लोग या मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड के लोग वो आ जाते हैं, बैठते हैं और गुफ्तगू शुरू होती है। नक्काश जावेद मुझे नज़र आ रहे हैं बार्सिलोना से। नक्काश, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फैसल मिर्ज़ा, आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए। उसी तरह जाहिद अली ज़ैन, आप भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारे अहबाब हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीगर अहबाब भी बस आते होंगे, आ रहे होंगे। कुछ तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम। कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पर वाकई गुफ्तगू की ज़रूरत है और उमूमन मैं कोशिश करता हूँ कि जब आपके साथ बैठा जाए तो तफसीली अंदाज से चीज़ों को गैर उमूमी अंदाज से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर इस बैठक में आने का और इस बैठक को मान देने का, सम्मान देने का। आज जो मौजू है वो मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि मुनाफ़िक़त क्या है, ख़ुद एहतिसाबी क्या है, और फिर इस वक्त जो पाकिस्तान में हुकूमत साजी की कोशिशें हो रही हैं उसके तनाजुर में कल की हुकूमत क्या हो सकती है। लेकिन उससे पेशतर के दूसरे अहबाब आन पहुँचें। एक संजीदा बात यह कि यहाँ गुज़िश्ता रोज़ में एक साइंसी रिपोर्ट देख रहा था बॉन शहर जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके हवाले से, और इसमें उन्होंने बताया कि इस साल इस शहर का दर्जा हरारत वो माजी के मुकाबले में औसतन फ़ी रोज़ यानी हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें 8 डिग्री का इजाफ़ा देखा गया है। इस वक्त भी मैंने कम से कम पिछले 10 सालों में, जब से मैं जर्मनी में हूँ, मैंने इस अंदाज़ की गर्मी नहीं देखी। इस वक्त यहाँ पर हालत ये है कि आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप किसी गर्म इलाके में हैं या आप यूरोप के किसी इलाके में। यूरोप के बारे में तो मशहूर है ना कि बड़ा सर्दी होती है और वो, लेकिन इस वक्त हालत ये है और ये मुसलसल ऐसा ही है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुझे बाकायदगी से मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, मैंने कभी बाकायदगी से उन्हें पानी नहीं दिया था। होता ये था कि पूरे मौसम गर्मा में 1 या 2 दफ़ा मैं पानी दे दिया करता था, बाकी यहाँ बारिश होती रहती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी यहाँ पानी देने की। लेकिन अब हालत यह है कि मुझे सुबह और शाम 2 बार इन तमाम बूटों को, पौधों को और पेड़ों को मुझे पानी देना पड़ता है। और इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि माजी के मुकाबले में कुछ ही बरसों के अंदर अंदर चीज़ें कितनी तेज़ी से तब्दील होती जा रही हैं, और जिन्हें हम मौसमियाती तब्दीलियाँ या माहौलियाती तब्दीलियाँ कह रहे हैं वो अब हम अपनी आँखों से देख भी सकते हैं। जिस तेज़ी से हम एक तबाही की तरफ जा रहे हैं और जिस तेज़ी से ये सैयारा गर्म हो रहा है, हमारी बका ख़तरे में है। और इस मौजू पर शायद हमारे यहाँ दुरुस्त अंदाज से या संजीदगी के साथ सोचने वाला कोई नहीं है। और हमारे यहाँ क्या, पूरे जनूबी एशिया में इस बाबत संजीदगी से सोचा नहीं जा रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का ताल्लुक़ उन 10 मुल्कों से है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले हैं। एक तरफ हमारे ग्लेशियर्स, जो बर्फ़ पोश पहाड़ हैं, वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं, बर्फ़ कम होती जा रही है। साथ ही हमारे दरियाओं में पानी घटता जा रहा है। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर है यानी ज़ेरे ज़मीन पानी है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो समुंदर का पानी है, चूँकि उसकी सतह बढ़ रही है और उसमें तेज़ाबियत भी बढ़ रही है, वो धीरे धीरे हमारी जो खुश्क ज़मीन है उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आइंदा कुछ अरसों में हमारे यहाँ ज़राअत का जो शोबा है वो शदीद मुतासिर होगा। दूसरी बात ये कि जो गर्मी बढ़ेगी, आज ही मैं एक जो साइंसी जरीदा है नेचर, उसमें पढ़ रहा था कि जो गर्मी बढ़ेगी तो चूँकि मज़दूर उन्हें
ٹھنڈا رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ انہوں نے روز کام کرنا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ روز کام نہیں کر پائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اور جو پیداواری شعبہ ہے اس کو نقصان پہنچے گا. اور اسی طرح جو علاقے جہاں پر ریفریجریشن یا ایئر کنڈیشن موجود نہیں ہے، کیونکہ آگے کی دنیا میں شاید یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ریفریجریٹرز یا ایئر کنڈیشنرز کے بغیر زندہ رہ سکیں، کیونکہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو ادویات کو ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ایئر کنڈیشنرز کی اور ریفریجریشنز کی ضرورت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو خود ہمیں ٹھنڈا رہنے کے لیے جو ٹیمپریچر درکار ہے وہ جب بڑھے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ریفریجریشن اور ایئر کنڈیشننگ اس کا استعمال وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور کیا ہمارے پاس توانائی کے ایسے وسائل موجود ہیں کہ ہم اسے میٹ کر پائیں گے؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں، مگر بدقسمتی سے ہم اس پر غور نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر میں آپ کو یہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے پسینہ آ رہا ہو، اور میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پر اب اس وقت پسینہ آ رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ مسلسل کس خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک دوست نے فرمایا صاحب کہ آپ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے، سوچ اور نظریہ سلامت رہے، صحت خراب صحیح ہوتا رہتا ہے. دیکھیے صحت میری ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. میں بچپن سے دبلا پتلا ہی ہوں، تو ایسے ہی رہوں گا، لیکن میں ٹھیک سے کھاتا ہوں، ٹھیک سے سوتا ہوں، تو مجھے زیادہ ایسا کوئی پرابلم نہیں. ویسے بھی جو شخص سوچنے والا ہوتا ہے اسے اصولی طور پر موٹا تازہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دماغ سب سے زیادہ توانائی کنزیوم کرتا ہے، صرف کرتا ہے، اور جو افراد دماغ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ عموماً ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے فربا ہونا. تو بہرحال یہ بنیادی ایک بات تھی جو جب میں نے سوچا کہ جب تک لوگ آ رہے ہیں آپ سے کی جائے کہ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کا جو ماحول ہے وہ رفتہ رفتہ خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک طرف تو جو ہمارے دیگر مسائل ہیں ان پر تو ہم سوچ ہی رہے ہیں، بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کو بھی ہم غور سے دیکھیں. اچھا، ایک بات تو جو مجھے آج کیونکہ دوست آن بیٹھے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کورم پورا ہونے کا انتظار ہے، شاید نہیں کورم تو خیر یہاں پر ایک شخص بھی ہوگا تو وہ ایک شخصی انجمن ہو جائے گا. جب مجھے یاد ہے کہ متبادل کی ابتدائی بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں تو 10-20 لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تو کبھی بھی نہیں سوچا کہ لاکھوں لوگ ہوں یا ہزاروں لوگ ہوں تو تب بھی بات ہوگی. بات تو ہوگی، کوئی سننے والا نہیں ہوگا تب بھی بات ہوگی، یہ ضروری ہے. اس لیے کہ جو مصنف ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے یا لکھاری ہوتا ہے اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اسے سنا جا رہا ہے یا نہیں سنا جا رہا، لیکن زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے، جو اس پر ذمہ داری ہے کیا وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں ادا کر رہا ہے. اس کا قلم کہیں جھول تو نہیں کھا رہا ہے، وہ سچ بول پا رہا ہے کہ نہیں بول پا رہا ہے. یہ ضروری ہے عمل. آج جو بات ہو رہی ہے آپ سے وہ یہ کہ ایک تو 2-3 چیزوں پر مجھے آپ سے بات کرنا ہے. ایک تو منافقت کی بات ہے، دوسرا خود احتسابی کی بات ہے. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. وہ کیسے جڑی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو مجھے اپنے معاشرے میں ایک چیز، آپ سب کو معلوم ہے منافقت کیا ہوتی ہے، اور یہ شاید ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بات سب جانتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ سب جانتے ہیں. جہالت کے معاشرے کی سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں کم علمی کا تصور ختم ہو جاتا ہے. جہالت کے معاشرے کا اوج کمال تب آتا ہے جب وہاں کوئی جاہل یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ وہ عالم ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ شاید ہمارا معاشرہ اب اسی درجے پر پہنچ گیا ہے. یہ جہالت کا معاشرہ بن گیا ہے. اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ اگر ہمارا کوئی استاد ہو اور وہ اس گلی سے گزر رہا ہو تو اس گلی سے گزرنے والے اس استاد کی تعظیم میں آپ کھڑے ہو جائیں، اور اس وقت تک کھڑے رہیں جب تک وہ گزر نہیں جاتا. اس کے سامنے مت چلیں. اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کی طرف پیٹھ مت کریں. اب معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے. اب وہ افراد جو کتاب نہیں پڑھتے، جو جانتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جیسے وہ سب جان گئے ہیں. میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا. یہاں ایک خاتون ہیں، جرمن خاتون ہیں، وہ بڑی محبت کرتی ہیں، بڑا پیار کرتی ہیں. کبھی کبھی وہ کیک بناتی ہیں تو لے آتی ہیں کھانے کے لیے، سب بیٹھ جاتے ہیں.
تو ایک دفعہ وہ آئیں تو یوں ہی پوچھنے لگی، جب ہم نئے نئے اس گھر میں منتقل ہوئے تھے، تو کہنے لگی کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں سیاست پڑھاتا ہوں. تو کہنے لگی سیاست تو بہت بری چیز ہے، یہ تو گندا سا کوئی کام ہے. لیکن پھر اس جملہ کہنے کے فوراً بعد اس کے منہ سے نکلا کہ لیکن اگر آپ پڑھا رہے ہیں اور جامعہ میں ایک چیز پڑھائی جا رہی ہے تو پھر وہ فضول تو نہیں ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ مجھے علم نہ ہو، اور یقیناً مجھے علم نہیں ہے. اس لیے میں پہلے تو اس بات کی معذرت کرتی ہوں کہ میں نے آپ کے مضمون کے بارے میں یہ بات کی، اور ساتھ ہی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو یقیناً یہ کوئی اچھا ہی مضمون ہوگا. تو پھر میں نے اسے بتایا کہ سیاست کتنی ضروری ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے. اگر ہم سیاست کو نہ سمجھیں تو ہمارے زندگی پر کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں. اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں سیاست کا کوئی شخص یا جس نے سیاست پڑھی ہو اور وہ پڑھا رہا ہو، ظاہر ہے جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو درجنوں کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں. جب آپ تحقیقی مقالات لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے. یعنی ایک جو 10 صفحے کا ایک پیپر ہوتا ہے، ریسرچ پیپر، اس کے لیے ہمیں کئی دفعہ 80 یا 100 کتابیں پڑھنا پڑتی ہیں اس ایک موضوع پر. اور اس کے بعد پھر ہم وہ 10 صفحے کا ایک تحقیقی مقالہ لکھ سکتے ہیں جو ہمیں یونیورسٹی میں پیش کرنا ہوتا ہے. اسی طرح مجھے ذاتی طور پر یہ اتفاق بھی رہا کہ میں نے مختلف ایسے عالمی اداروں کے لیے کام کیا جو مختلف ترقی پذیر ممالک میں صحافیوں کو تربیت دینے کا معاملہ تھا. تو مجھے بہت سارے ممالک میں جانا پڑا. ان میں وہ ممالک بھی شامل تھے جو جنگ زدہ تھے، جہاں مسلح تنازعات چل رہے تھے. تو مجھے یہ موقع ملا کہ وہ علاقے جہاں پر ایک طرف ظلم کرنے والا موجود ہے اور دوسری طرف ظلم سہنے والا موجود ہے، وہاں جا کے دیکھا جائے کہ اثرات کیا پڑتے ہیں. دونوں طرف انسان ہوں اور دونوں انسانوں کے بیچ صرف اور صرف مفادات کی لڑائی میں جب استحصال ہو رہا ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے. آپ جب کسی مظلوم کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کا گھر اڑا دیا گیا ہو، جس کے بچے قتل ہو چکے ہوں، جس کے گھر میں کوئی ایک اپاہج ہو جو کسی گولی کسی بم کا نشانہ بنا ہو، جس کا مکان چھن چکا ہو، جس کے ماں باپ اس سے الگ ہو چکے ہوں، تو اس کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے محسوس کرتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات کہ اگر کسی کو گھر بار چھوڑ کے کہیں جانا پڑے. بہت سارے شامی مہاجرین، ان کے لیے میں اردن میں کام کر رہا تھا جب، تو مجھے وہ لوگ بھی ملے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. کئی بچے ایسے پیدا ہوئے جب ماں باپ ہجرت کر رہے تھے تو اس دوران وہ پیدا ہوئے. نہ ان خواتین کا کوئی رسائی ڈاکٹرز تک تھی، نہ وہاں کوئی باقاعدہ ہسپتال تھا، نہ کوئی ادویات تھیں. وہ اس بیچ میں منتقل ہوتے ہوئے وہ بچے پیدا ہوئے. پھر ایسے بہت سارے بچے ہیں جو دھچکوں کا شکار تھے یا جو ٹراما کا شکار تھے. ایسے بہت سارے بچے ہیں جو ذہنی طور پر قریب معذور تھے. ایسے بہت سارے بچے ہیں جو سہمے ہوئے تھے، وہ بول نہیں پا رہے تھے. ایسے بہت سارے بچے ہیں جو 2001 میں یہ لڑائی شروع ہوئی ہے شام میں، اور اب 2018 ہے، 7 برس گزر گئے ہیں. یعنی ان بچوں کی 7 سال کی تعلیم ان سے چھن گئی ہے، اسکول نہیں جا پائے. تو اس انداز کی کیفیات مجھے دیکھنے کو ملی ہیں. اور اس انداز سے ظاہر ہے پھر آپ بین الاقوامی سیاست ہو جو آپ نے پڑھ رکھا ہوتا ہے مواد، اور اس کے بعد پھر آپ جا کے گراؤنڈ پر جا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم چلتا ہے کہ وہ جو پڑا ہوا تھا وہ کس طرح سے منطبق ہو رہا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں معاملہ لیکن کچھ اور ہے. ہمارے معاشرے میں جو شخص نہیں جانتا وہ آپ سے بحث اس طرح کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ سب جانتا ہے یا برابر ہے. مثال کے طور پر ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پی ایچ ڈی انہوں نے تاریخ میں کیا، اور ایک دفعہ انہوں نے مجھے اپنی وال پر وہ ایک کسی دوست سے گفتگو کر رہے تھے، اور وہ شخص جس کو کچھ نہیں پتا تھا وہ تاریخ کے اس پروفیسر کے ساتھ بحث کر رہا تھا جیسے وہ برابر کا شخص ہے. تو میرے خیال میں وہ جو معاشرے میں ہماری ایک روایت تھی کہ ہمیں گفتگو کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جس شخص سے بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے آپ سے زیادہ جانتا ہے، اس سے سیکھنے کی کوشش کریں، اس سے سوال کریں اور اس سے پوچھیں کہ صاحب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے یہ دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پر یا مذاکرات پر یا مذاکروں پر یا مباحث میں یا ریڈیو کی صورت میں یا سوشل میڈیا کی صورت میں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ آپ اپنے علم سے بتائیے. تو اس لیے ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص
ہمارے سامنے ہے اور اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کر لیں، مگر اس سے سوال تو کیجئے، شاید اس کی طرف سے بات ہوئی وہ آپ کے دماغ کی گتھیاں سلجھا دے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ٹی وی پر سیاسی پروگرامز دیکھنے والے یہ سوچے بغیر کہ وہاں جو اینکرز بیٹھتے ہیں وہ کتنے پیسے لیتے ہیں اور کس کس سے پیسے لیتے ہیں اور کس کس سے لفافے لیتے ہیں، وہاں یہ سوچے بغیر کہ جو اینالسٹ آتے ہیں ان میں سے کس نے کوئی اکیڈمک کام کیا ہے، یعنی تجزیہ کار کے نام سے آپ کے ہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تجزیہ کار، تو تجزیہ کار کو انگریزی میں کہتے ہیں اینالسٹ۔ اینالسٹ کے لیے بھائی کوئی شرط ہوگی نا، کوئی اس نے اکیڈمک کام کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں سیاسیات کا ایک تجزیہ کار ہوں، کیوں جی؟ کیونکہ میرا جو ریسرچ پیپر ہے وہ بہت سارے بین الاقوامی جرنلز میں چھپا ہے، تو اس لیے بھائی میں نے کیونکہ تحقیق کی ہے، میں نے ڈیٹا گیدر کیا ہے، اس ڈیٹا کو میں نے امپیریکلی جمع کرنے کے بعد پھر اس کو کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو انداز سے یا کرٹیکل ڈسکورس انالیسس کے ذریعے اس کو انالائز کیا ہے، تو جو ڈیٹا مجھے ملا ہے اس کو میں نے انالائز کیا اور اس کی وجہ سے میں انالسٹ ہوں اس مضمون کا، تو اس لیے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے ہاں انالسٹ نظر آتے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے کس نے ڈیٹا انالائز کیا ہے، کون سا ڈیٹا لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ایک جو میرا ایک تحقیقی مقالہ تھا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو جب مارا گیا مئی میں 2011 میں، تو اس کے بعد ایک مہینے تک پاکستان کے اخبارات اور بین الاقوامی اخبارات ان کے بیانیوں میں کتنا فرق تھا اور کون کتنا پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اس کے لیے مجھے مختلف اس وقت کے سارے اخبار جمع کرنا پڑے، ان کے وہ جو اخبار تھے چونکہ وہ مینول تھے، پیپر کی صورت میں میرے سامنے تھے، الیکٹرانک صورت میں نہیں ملے، تو مجھے وہ لفظ گننا پڑے، اس میں بن لادن کا لفظ کتنی دفعہ آیا، اوباما کا لفظ کتنی دفعہ آیا، اسامہ کا لفظ کتنی دفعہ آیا، ایبٹ آباد کا لفظ کتنی دفعہ آیا، وہ پورا ایک امپیریکل ڈیٹا مجھے جمع کرنا پڑا۔ اس ڈیٹا کی بنیاد پر میں نے وہ اپنا رزلٹ بنایا کہ یہ اس حد تک یہ جو اخبار تھا یہ اس حد تک ڈیویٹ کر رہا تھا جو وار آن ٹیرر کا ڈسکورس ہے جو سلامتی کونسل یعنی ایک طریقہ ہے نا، اس کو اس طریقے کے تحت اس کو انالائز کیا گیا سائنٹیفکلی یا اکیڈمیکلی، تو اس بنیاد پر تو آپ تجزیہ کرتے ہیں اور اس بنیاد پر آپ تجزیہ کار ہوتے ہیں، یعنی اس موضوع پر قومی سلامتی کے بیانیوں کے موضوع پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جی میں تجزیہ کار ہوں، کیونکہ میں نے اس پہ آلریڈی تجزیہ کیا ہوا ہے۔ اس بیچ میں نے اس کی تجزیہ تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنی کتابیں پڑھنا پڑیں، اس بارے میں جو کتابیں دستیاب تھیں پاکستان کے حوالے سے یا بین الاقوامی میڈیا کے حوالے سے اور پروپیگنڈا کے حوالے سے اور پرائمنگ کے حوالے سے اور فریمنگ کے حوالے سے، وہ مجھے دیکھنا پڑیں۔ اس کے بعد پھر میں اس قابل ہوا کہ میں وہ مقالہ لکھ سکوں۔ تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ٹی وی پر ایک شخص بیٹھتا ہے، وہ پوری زبردست یقین کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ یہ ایسا ہی ہے، اور اس کو سننے اور دیکھنے والے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہی جو اس نے کہہ دیا ہے یہ اب بالکل درست ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک پورا جو ہندوستان کا خطہ ہے، جنوبی ایشیا کا پورا جو خطہ ہے، اس میں ایک ہماری روایت ہے، بہت پرانی روایت ہے، اور وہ ہے شخصیت پرستی کی۔ ہم صدیوں تک وہاں بتوں کی پوجا کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جب جو لوگ بتوں کی پوجا سے باہر بھی آ گئے، وہ بھی نئے نئے بت بنا لیتے ہیں خود اور پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کبھی انسانوں کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ کسی اور چیز کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کسی باس مان لیتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ اس انداز سے مان لیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بھی بات جو غلط بھی ہو اس پر پھر سوال نہیں کرنا۔ یہ ایک اسلامی ٹرم میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ شرک کا ایک اور طریقہ ہے، بڑا جدید طریقہ، کہ آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ بڑے آسانی سے کچھ بھی کسی بھی موضوع پر وہ کہہ دیں گے، اور وہ جو شخص ہوگا جو آپ کو ماننے والا ہے اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ اس پر سوال وہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ پوری یقین سے اسے مانے گا، اور ماننے کے بعد نہ صرف مانے گا بلکہ دوسروں کو بھی بتائے گا کہ کتنا درست ہے یہ عمل۔ اور شاید یہی ہماری منافقت کا عالم ہے۔ ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں شروع سے یہ عادت پڑی ہوئی ہے، یا ہم نے شروع سے طے کر رکھا ہے کہ کوئی اور آ کے ٹھیک کر دے چیزوں کو۔ مجھے بتائیے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، ہمارے یہاں بڑے نعرے لگ رہے ہیں، کرپشن، یہ کرپشن ہو گئی، یہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، اور مزے کی بات ہے کہ سامنے ایک لیڈر یہ کہتا ہے جی کہ کرپشن ہے اور سب چور ہیں اور سب ڈاکو ہیں، اور نیچے سب لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی بالکل ٹھیک بات ہے، سارے چور ہیں اور سارے ڈاکو ہیں۔ لیکن یہ سوال کرنے کو، یعنی خود احتسابی کرنے کو کوئی تیار نہیں کہ صاحب کیا ہم چور نہیں ہیں؟ کیا یہ سوال خود سے پوچھا نہیں جا سکتا؟ کتنی دفعہ اس وقت یہاں پر کوئی 234 لوگ 237 لوگ دیکھ رہے ہیں، خود سے سوال پوچھئے کہ آپ کا موقع کہاں لگا اور آپ نے چوری نہیں کی۔ ایسے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اتنے یقین سے کہہ سکیں گے کہ صاحب میرے پاس موقع تھا لیکن میں نے جان بوجھ کے چوری نہیں کی۔
اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ منافقت کے معاشرے میں ہمیشہ جو حاکم ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ شاید وہ فرشتہ ہے. یعنی منافقوں کے معاشرے میں حاکم فرشتے کو طے کیا جاتا ہے, فرشتے کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ یہ خود منافقت کا ایک بہت بڑا ستارہ ہوتا ہے, وہ شخص جو منافقت کے معاشرے میں یہ کہہ کر سامنے آتا ہے کہ وہ شاید دوسروں سے بہتر ہے یا وہ بہت پاک باز ہے. اس معاشرے میں پاک باز کوئی شخص کیسے ہو سکتا ہے جس معاشرے میں ہر طرف جھوٹ ہو, ہر شخص جھوٹ بول رہا ہو اور اپنے جھوٹ کو وہ درست مان رہا ہو. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں ابھی کچھ عرصے پہلے جب میں پاکستان میں گیا تو میرا جو ڈرائیور تھا وہ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ عاطف بھائی وہ جرمنی میں ڈرائیونگ کیسے ہوتی ہے, وہاں پولیس کے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی وہاں کوئی پولیس والا نہیں ہوتا, لوگ خود ہی قانون کا احترام کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ تو اس کا مطلب ہے عاطف بھائی وہاں سگنل پر ہر شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ لین بھی لوگ بغیر اس کے انڈیکیٹر کے وہ تبدیل نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, آپ کو انڈیکیٹر دینا پڑتا ہے ورنہ تو بڑی زیادتی ہو جائے گی نا دوسرے شخص کو. تو یہ بات جب وہ کر رہا تھا کہ وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں اور ہمارے لوگ کتنے خراب ہیں, ہم لوگ کیوں قانون کا احترام نہیں کرتے, یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی ایک دم ایک لین سے دوسرے لین میں ڈال دی بغیر سوچے. اور اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد اس نے میرے سامنے میں اس کے بعد چیختا رہ گیا کہ تم نے کیا کیا, اس نے سگنل بھی توڑا. تو میرے خیال میں منافقت کی یہ اوج کمال ہے کہ آپ خود جرم کرتے ہیں, خود پورے اس سوچ کے ساتھ جرم کر رہے ہیں کہ یہ جرم نہیں ہے, اور ٹھیک اسی وقت جب وہ آپ جرم کر رہے ہیں ٹھیک اسی وقت آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے شخص کو جرم نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں ایک ایسے معاشرے میں ہونا چاہیے جہاں کوئی دوسرا جرم نہ کر رہا ہو. یہ ہے منافقت. اور یہ صرف یہ تو چھوٹی سی بات ہے, یہ منافقت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی, ہر جگہ. ہمارے ہاں آپ ابھی اپنے گھر جائیے اور کہیے جی کہ میں نے 10 لاکھ روپے میں نے رشوت لی ہے, تو آپ کے گھر کتنے ایسے گھرانے ہوں گے جس میں کہا جائے گا کہ یہ پیسے واپس کر کے آئیں یا آپ نے غلط لیے ہیں؟ یہ خود سے پوچھئے, نہ بتائیے, یہاں بتائیں گے تو آپ کہیں گے کہ ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. خود سے پوچھئے اور خود کو جواب دیجئے کہ ابھی آپ اپنے گھر میں جا کے کہیں کہ میں نے 10 لاکھ روپے رشوت لی ہے, اور آپ میں سے کتنے گھرانے ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ جی 10 لاکھ روپے واپس کر کے آئیں, ہمیں آپ کے یہ رشوت کے 10 لاکھ روپے نہیں چاہیے. کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ تھا, کتنے ایسے افراد ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ تھا اور اس کے پاس کوئی شخص آیا ہے اس کے پاس آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ حضور میں, اور وہ رشتہ دار ہے کوئی, مثال کے طور پر میں کسی 21ویں گریڈ کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں, نشست پہ بیٹھا ہوں, اور میرا بھائی آ جائے اور کہے کہ عاطف بھائی مجھے یہ نوکری چاہیے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنا مشکل ہوگا میرے لیے اس کو نہ کرنا, اور کیا میں کروں گا, یہ سوال ہے. اور اگر میں یہ نہ کرتا ہوں, مثال کے طور پر جو کہ میں کرتا ہوں, تو نہ کرتا ہوں اگر میں, تو کیا میں اپنے گھر میں جا کے کیا بتاؤں گا؟ میری بہن یا میرے بھائی یا میری والدہ یا میرے والد مجھ سے کیا کہیں گے کہ تمہارا بھائی آیا تھا, تم نے اس کو نہ کیوں کر دی؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے اچھا کیا, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے ملک کے قانون کا خیال رکھا, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے اپنے عہدے کا مان رکھا یا اپنے حلف کا مان رکھا یا اپنے قوم کا خیال رکھا, کیونکہ تمہارا بھائی جو تھا وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترتا تھا یا اسے مقابلے کے ذریعے لینے کے بجائے تم نے براہ راست نوکری جو ہے وہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھی. وہ نہیں کہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ تم ایک خراب بندے ہو, تم اپنے بھائی کا خیال نہیں رکھتے ہو, تم برے ہو. یہ رویے ہیں. اس رویے کے معاشرے میں آپ ایک حاکم ڈھونڈ رہے ہیں جو پاک باز ہو, اور یہ ہے منافقت کی اوج. یعنی آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں آپ یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کھانا آپ نے بھی کھایا تھا, جو بھی آپ نے مثال کے طور پر جس کے گھر میں آج گوشت پکا تھا, کیا آپ 100% یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گوشت حلال تھا؟ بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ وہ جو گوشت آپ کو ملا بے شک اس پر مہر بھی لگی ہو, لیکن اس کے باوجود حلال کی مہر لگی ہو, لیکن اس کے باوجود آپ نہ صرف اس کسائی پر یقین نہیں کر سکتے بلکہ وہ مہر لگانے والے پر بھی یقین نہیں کر سکتے. ایسے معاشرے میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو حاکم ہوگا وہ لیکن پاک باز ہوگا, یا کوئی ایک نجات دہندہ آ جائے گا وہ پاک باز ہوگا. ایوب خان آیا, ہم نے نعرہ سنا جی کہ یہ بہت ہی کوئی اللہ معاف کرے کوئی ولی ہے, کوئی بڑا پاک باز آدمی ہے, یہ پاکستان کو ترقی دے دے گا. پھر انہوں نے بھٹو صاحب پیدا کر دیا, ان کا جی بھٹو صاحب پاکستان کو ترقی دے دیں گے.
انہوں نے کہا جی اچھا اب بھٹو صاحب یہ غدار ہیں، اب ضیاء الحق پاکستان کو ترقی دے دیں گے. یہ ایک ترتیب سے چلتا چلا جا رہا ہے. ایک فلاں ترقی دے دے گا. میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں غیبت بھی کروں گا، میں کرپشن بھی کروں گا، میں اقربا پروری بھی کروں گا، میں ملاوٹ بھی کروں گا، میں اپنے دوسرے پاکستانی بھائی کو جس حد تک اس کی کھال اتار سکتا ہوں وہ ضرور اتاروں گا، لیکن مجھے حاکم فرشتہ چاہیے. یہ وہ رویہ ہے جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور یہ جو رویہ ہے یہ جب تک ہوتا ہے وہ عموم معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. یعنی اب یوں سمجھیے کہ ایسے معاشرے میں کوئی واقعی شریف آدمی وہ اوپر پہنچ بھی جائے تو وہ کام ہی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا. کیونکہ جب پورے کا پورا معاشرہ خراب ہو، یعنی ایک ایسا معاشرہ جو کم تولتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو اپنے بھائیوں کو رگڑا دینے کے لیے، اپنی جیب بھرنے کے لیے وہ مہنگائی کی حد کر دیتا ہے، ایسا شخص جو اپنے لوگوں کو جانتے بوجھتے کہ یہ مردہ گوشت یا مردے کا گوشت یہ اس دوسرے بچے یا خریدار یا اس کی بہن یا بھائی یا جو بھی کھانے والا ہے اس کی زندگی تباہ کر سکتا ہے، اسے بیمار کر سکتا ہے، یہ جانتے بوجھتے کہ آپ جو مرچیں میں اینٹیں پیس رہا ہوں یہ کسی بچے کو، کسی عورت کو، کسی مرد کو ان کی زندگی چھین سکتے ہیں. ادویات میں جب وہ ملاوٹ کر رہا ہوگا تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ٹھیک ہے، مجھے کون سا، تو یہ جو نا مجھے کون سا مسئلہ ہے، باقی کوئی مر رہا ہے تو مرتا رہے، مجھے کون سا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے. یہاں پر آپ کوئی برگر بناتا ہے تو 10 منٹ بعد وہ برگر خود ہی پھینک دیتا ہے نیچے. یہ ایک ایسا نہیں کہ اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا پرانا برگر بیچنے کا، مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک خریدار آئے وہ خریدنے کے لیے اور اس کو آپ پرانا برگر دیں، اور وہ جو خریدار ہے وہ اصل میں وہ اس ادارے کا شخص ہو جو ادارہ چیک کرنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ بڑی لمبی پڑے گی آپ پر پینلٹی. ہمارے ایک دوست ہیں برلن میں، ان کا راج کماری کے نام سے پاکستانی دوست ہیں، ان کا ایک ریسٹورنٹ ہے. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، میں اکثر جب جاتا ہوں تو ان کے پاس ہی کھانا کھاتا ہوں، تو اس سے بڑا قریبی دوستانہ تعلق بن گیا. تو وہ یہ کہ میں اس کے پاس گیا تو وہ بڑا پریشان تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا آتے بھائی یار یہ تو بڑے خراب لوگ ہیں جرمن. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا میں نے فریج سے مرغی، وہ جو نا وہ فریزر سے میں نے مرغی نکالی ہے، وہ پورا ایک بڑے دیگچی نما برتن میں تھی، اور میں نے وہ صرف نکال کے فرش پہ رکھا ہے وہ برتن، اور میں ابھی دوسرا برتن نکال رہا تھا تو وہ آ گئے چیکنگ والے. انہوں نے کہا کہ تم نے یہ برتن نیچے کیوں رکھا ہے؟ ایسا برتن جس کے اندر کی مرغی تم پکانے والے ہو، یہ برتن تم نے نیچے رکھا کیسے ہے؟ اور اس پر مجھے انہوں نے بھاری جرمانہ کر دیا ہے. اب میں کہاں سے دوں یہ جرمانہ؟ تو میں نے کہا تو نیچے نہیں رکھنا تھا آپ نے. تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے اتنا سخت ہو سکتا ہے. اسی طرح یہاں پر آپ کوئی چھوٹے بچے ہیں، مثال کے طور پر آپ کی عمر اسکول جانے کی ہے اور آپ اسکول نہیں جاتے، مثال کے طور پر آپ باہر پھر رہے ہیں، وہ تا وقت ہے کہ وہ چھٹی کا دن نہ ہو یا چھٹیاں نہ ہو، آپ باہر پھر رہے ہیں، تو عام آدمی کوئی عام آدمی آپ سے پوچھے گا کہ آپ اسکول کیوں نہیں گئے، اور اگر آپ اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیں گے تو فون کرے گا اور وہ آ جائیں گے سرکار کے لوگ کہ یہ بچہ ادھر پھر کدھر رہا ہے، یہ تو وقت اس کو اسکول میں ہونا چاہیے. تو یہ رویے، یہ معاشرے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رویے، جب تک یہ رویے نہیں آتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو مسیحا کوئی مسیحا آ کے آپ کو بچا دے گا، کوئی فرشتہ اتر آئے گا. جبریل تو نہیں اترتا، اب یہ جبریل کے راستے بند ہو چکے ہیں، اب فرشتوں کے راستے بند ہو چکے ہیں. یہ ہم انسان ہیں تو انسانوں کے معاشرے میں جیسے انسان ہوں گے ان کے حاکم ویسے ہی ہوں گے. پہلے ہمارے ہاں ابھی کچھ عرصے پہلے تک آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی حکومت تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس سے پہلے وہ مشرف کی جو چودھریوں والی حکومت تھی، جو مصنوعی جمہوریت تھی وہ تھی. اب اچھا مزے کی بات ہے کہ جو وہ مشرف کی جمہوریت ختم ہوئی وہ والی، اور پیپلز پارٹی کی جمہوریت تھی، تو پھر شور مچ گیا جی کہ یہ جی بڑے طویل عرصے کے بعد جمہوری قوتیں آ گئی ہیں اور اب جمہوریت سنبھل جائے گی اور پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا وہیں کا وہیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے 2013 کے انتخابات دیکھے، ان کا جی کہ اب تو جو نواز شریف صاحب ہیں، وہ نواز شریف صاحب نے وہ جلا وطنی بھی کاٹ لی اور اب سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، تو وہ بھی ہو گیا. اور اب ایک دفعہ پھر وہی جو 70 سال سے نعرہ سن رہے ہیں کہ جی اب تو نیا پاکستان بن جائے گا. ارے بھائی کیسے بن جائے گا نیا پاکستان؟ کیسے بن جائے گا نیا؟ کیسے بن جائے گا؟ جب آپ کے ہاں ہر شعبے میں جب اتنی زبوں حالی ہو
اور جہالت اتنی وافر مقدار میں ہو کہ آپ کو اپنی جہالت کا ادراک تک نہ ہو. اور اس پر میں یہاں پر معذرت چاہتا ہوں, باقی لوگوں سے بھی گفتگو ہوتی ہے آن لائن, لیکن پی ٹی آئی والے جو دوست ہیں ان کے, اور یہ پی ٹی آئی والے دوستوں سے مراد وہ صرف آپ نہیں بلکہ ہمارے گھر میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کچھ جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. مزے کی بات ہے وہ اتنے یقین سے کوئی بات کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ صاحب جو دوسرا بندہ ہے اس کا تھوڑا سا علم زیادہ ہو سکتا ہے آپ سے, تو اس سے پوچھ لیں. آپ جانتے ہیں نا بھائی, آپ چلو آپ کو تو نہیں پتا لیکن میرے گھر کے لوگ تو جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی کسی بندے سے 1 روپیہ کبھی نہیں لیا, کبھی میں نے کسی کی فیور نہیں کی. ہمیشہ میں اپنے گھر کے لوگوں کو میں نے کبھی بھی کسی صورت میں بھی, میرے پاس کافی بھاری قسم کی نشستیں بھی رہی ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو فیور نہیں کی. میری بہنیں یہاں رہتی ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کو جان بوجھ کے کسی اور اپنے ریفرنس سے کہیں بھیجا ہو کہ یار اس کو نوکری دے دیں, حالانکہ میں کہوں گا تو عموماً لوگ منع نہیں کریں گے. اس کے باوجود کوئی شخص مجھ سے اگر یہ بحث کر رہا ہو اور میرے گھر کا آدمی ہو تو میں ظاہر اس پہ مسکرانے لگ جاتا ہوں, کیونکہ یہ بحث بن نہیں سکتی, ہو نہیں سکتی بحث کہ آپ جانتے ہیں مجھے, اس کے باوجود آپ اگر ٹی وی کے بیانیے کو یقین کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے میرے لیے بات کرنا. تو پی ٹی آئی کے دوستوں سے میری ہمیشہ یہ یہاں تکرار بھی ہوتی ہے, بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ پہلے شروع میں تو مجھے کبھی کبھی برہمی کا احساس ہوتا تھا, میرے اندر غصہ سے اشتعال پیدا ہوتا تھا, لیکن اب میں عموماً مسکرانا شروع کرتا ہوں. کیونکہ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کسی بندے سے بحث کرتے ہیں تو ہوتا یہ کہ گفتگو ہوتی ہے, 2 طرفہ گفتگو ہوتی ہے. بری گفتگو وہ تب ہوتی ہے جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور بات کرتے ہوئے کوئی شخص آپ سے جواب آپ کو نہ دے بلکہ وہ ذاتیات پر بات شروع کر دے. بھائی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے موسم ٹھیک نہیں ہے, فار ایگزامپل مثال کے طور پر میں کہوں یار موسم بہت گرم ہے, وہ موسم پر بات نہ کرے, کہہ رہے آپ کی شیو بڑی ہوئی ہے, آپ کے بال بہت گندے ہو رہے ہیں, وہ ذاتی بات شروع ہو جائے گی, آپ کی شرٹ بری ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے میری شرٹ بری ہے لیکن یہاں موضوع میری شرٹ نہیں ہے, میری شرٹ کا جب موضوع ہو تو اس پہ بات کر لیجئے گا. دوسرا ایک اور میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے تو جمپ کیا جاتا ہے, جمپ, کبھی ایک موضوع پر گفتگو آپ کسی سے کر کے دیکھیے, جمپ کیا جاتا ہے. اور جمپ کی خوبصورتی یہ ہے ہمارے یہاں کہ جو 5واں جمپ ہوتا ہے وہ آپ سائنس کی گفتگو کریں یا سیاسیات کی گفتگو کریں یا معیشت کی گفتگو کریں یا نفسیات کی گفتگو کریں یا طبیات کی گفتگو کریں یا بایولوجی کی کسی بھی موضوع پر آپ گفتگو شروع کیجئے, جس موضوع پہ چاہیں آپ گفتگو کر لیں. 5ویں چھلانگ ہمیشہ مذہب میں ہوگی, یعنی آپ گفتگو شروع کیجئے 5 منٹ کے اندر اندر آپ کا موضوع مذہب ہو جائے گا. آپ ٹرمپ سے بات شروع کر لیں, 5ویں 6ٹھے جملے کے بعد آپ مذہب پہ آ جائیں گے, مذہب پہ آ جائیں گے. اسی طرح آپ سیاسیات پہ گفتگو کر لیں یا طبیات پہ گفتگو کر لیں, حیاتیات پہ گفتگو کر لیں. آپ جب بھی گفتگو کریں گے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب پہ بات کرنا لوگوں کو اس لیے آسان لگتا ہے کیونکہ ایک تو ہمارے ہاں علم کی بے انتہا کمی ہے, کتب لوگ پڑھتے نہیں, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں علم کا معیار یا تعلیم کا معیار انتہائی پست ہے. ہمارے ہاں جو اساتذہ ہیں وہ کس انداز کے اساتذہ ہیں یہ بھی ہمیں معلوم ہے, اساتذہ بھی نہیں پڑھتے, ظاہر ہے وہ جو ایک پورا معاشرہ ہے نہ پڑھنے والوں کا. اور ایسے میں ظاہر ہے جب پورا معاشرہ اس انداز کا ہو تو اس میں علم کی آپ نے کتب اگر پڑھی ہیں تو آپ ظاہر ہے حوالے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, فلاں نے کہا تھا, فلاں نے کہا تھا, اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک پوری فلاں کتابیں ہیں, تو وہ بات تو ہو نہیں سکتی. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ اس موضوع کی طرف خود بخود آنے کی کوشش کرتے ہیں جو موضوع انہوں نے گھر میں سن رکھا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہمارے ٹی وی پر بھی مذہب کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, مسائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی اپنی والدہ سے بھی سنتے ہیں, والد سے بھی سنتے ہیں, دادی سے بھی سنتے ہیں, اسکول میں بھی سنتے ہیں. ہمارے یہاں تو بایولوجی پڑھیں تو اس کے بھی 4تھے صفحے پر ہمارے یہاں مذہب کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے. حیاتیات میں جائیں تو یہ جو طبیات میں جائیں تو کیونکہ ظاہر ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں معلوم ہے. تو بات یہ کہ چونکہ اس بارے میں ہمیں مذہب کے معاملے میں ہمیں دیگر علوم سے زیادہ علم ہوتا ہے تو ہم آسانی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ اس موضوع پر بات کر لیں. اور یہی بنیادی معاملہ ہے, ہم آسانی کے چکر میں مذہب جیسے مشکل موضوع, حالانکہ مذہب ایک انتہائی پیچیدہ موضوع ہے, مذہب کے کچھ بیانیے جو ہم نے روزمرہ میں سن رکھے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ان کے پیچھے ایک پورا میکینزم ہوتا ہے, ان کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے, ان کے پیچھے وہ زبان ہے جس سے وہ مذہب جڑا ہوا ہے, اس سے پیچھے وہ جو زبان ہے وہ جس معاشرے میں اس وقت پیدا ہوئی تھی اس معاشرے کے اس زبان پر اثرات ہیں. پھر اس جو جتنا عرصہ ہو گیا ہے
اس بیچ میں زبان میں جو تبدیلیاں آئی ہیں یا زبان کی اظہاریوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ بھی ہیں. وہ تو علم کے ساتھ وہ آپ جان سکتے ہیں. اگر وہ آپ واقعی وہ علم جانتے ہیں یا وہ زبان جانتے ہیں اور اس دور کی زبان جانتے ہیں تو پھر آپ سمجھ سکیں گے. اس طرح پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کون سی بات اشاراتی طور پر کہی گئی ہے, کون سی بات واضح طور پر کہی گئی ہے, کون سی بات حکم کے طور پر کہی گئی ہے, کون سی بات مثال کے طور پر کہی گئی ہے. وہ تب آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر بات سمجھ گئی ہے وہ اس کو حکم سمجھ دیا جائے گا, جو حکم کے طور پر بات سمجھی گئی ہے اسے ریفرنس سمجھ دیا جائے گا, جو ریفرنس کے طور پر بات کی گئی ہے اسے فٹ نوٹ سمجھا جائے گا, جو فٹ نوٹ کے طور پر بات, یعنی پورا مکس کر دیا ہے. اور اس کو ہم آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہ والا راستہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ہم بات کر سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں یہ بھی ایک منافق. اور مزے کی بات دیکھیں کہ جو بات آپ مذہب کے حوالے سے بھی کر رہے ہوں گے وہ کبھی بھی آپ خود پر منطبق نہیں کریں گے. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. آپ یہ ہمیشہ کہیں گے کہ جی سچ بولنا چاہیے, سچ بہت اچھی چیز ہوتی ہے, مگر آپ خود سچ نہیں بولیں گے, جھوٹ بولیں گے اور بڑے مزے سے بولیں گے. اور مزے کی بات یہ ہے, اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے, آج کل ہمارے یہاں ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے اور وہ یہ کہ کوئی شخص سچ بولے گا تو اس کو کہیں گے جی آپ آدھا سچ بول رہے ہیں, آپ پورا سچ بولیں. ارے بھائی پورا سچ کیسے بولیں, آپ بتا دیجئے. باقی پورا سچ کیا بولیں؟ میں جو سچ ہے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, آپ کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا آپ اس کو رد کر دیجئے. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں سچ نہیں بول رہا؟ یہ تو صرف اللہ طے کر سکتا ہے نا کہ نیت کیا ہے آپ کی بات کرتے ہوئے, آپ کے اندر کیا ہے, آپ کی نیت کیا تھی, آپ کیا سوچ رہے تھے. یہ تو آپ نے جواب دینا ہے. میں اس وقت جو آپ سے بات کر رہا ہوں, اگر میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں یا آپ کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں, یہ آپ تو نہیں سمجھ سکتے. میری نیت کیا ہے یہ نیت تو صرف خدا سمجھ سکتا ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو خدا کے کرنے کے کام ہیں وہ اب ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, اور جو اب ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ہم نے خدا کے حوالے کر دیے ہیں. ہم نے سڑکیں ٹھیک نہیں کرنی, ہم نے کہنا جی اللہ ٹھیک کر دے گا. ہم نے اپنا نظام ٹھیک نہیں کرنا, ہم نے کہنا جی اللہ ٹھیک کر دے گا. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی زلزلے کی جگہوں پر رہنے والے لوگوں کو اپنے گھروں کو اس انداز سے رکھنا چاہیے کہ زلزلے سے نقصان نہ ہو. نہیں, وہ اللہ کرے گا. بارش سے حفاظت وہ بھی اللہ کر دے گا. ملک کی اقتصادیات ٹھیک کون کرے گا؟ جی اللہ کر دے گا. ہمارے بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ جی اللہ کر دے گا. اور دوسری طرف جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ تو اللہ کر دے گا, لیکن جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں, کسی شخص کا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ ہم بتائیں گے. کسی شخص کے دل میں کیا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے. کوئی شخص کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ بھی ہم بتائیں گے. کوئی شخص ٹھیک مسلمان ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہم بتائیں گے. کسی شخص کا لباس وہ یہاں تک ہونا چاہیے کہ فلاں تک ہونا چاہیے یہ بھی ہم بتائیں گے. یہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے, جو ہم نے کرنا ہے وہ اللہ کر لے. یہ جب معاشرے, یہ میرے خیال میں منافقت کی جو انتہا ہوتے ہیں معاشرے, وہ ہیں ہم خود لوگ. ہم جھوٹ کے ایسے پہاڑ ہیں, مینار ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ جو کام انسانوں کے کرنے کے ہیں وہ کام آپ نے پورا سینہ پھلا کے سر اٹھا کے کرنا ہے, اور جب جو کام خدا کے کرنے کے ہیں آپ نے وہاں سینہ نیچے جھکانا ہے, سر بھی نیچے جھکانا ہے اور وہ خدا پر چھوڑنا ہے. میں سچی نیت سے پودے کو پانی دوں گا. اس پودے کو پانی دینے کے بعد خدا نے اگر یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس پودے کو جلنا ہے تو پھر جل جائے, لیکن میں پانی آخر دم تک دوں گا. اگر کسی شخص کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور میں ڈاکٹر ہوں تو میں اپنی آخری جان لگا کر اس شخص کو بچانے کی کوشش کروں گا. خدا نے طے کر لیا ہے کہ اسے مارنا ہے تو خدا مار دے, لیکن میں اپنی پوری طاقت لگاؤں گا. اگر کسی خدا نے طے کر لیا ہے کہ پہاڑوں سے پانی اترے گا اور وہ ہمارے کھیتوں کے کھیت تباہ کر دے گا تو کر دے, لیکن اس پانی کے راستے کو بہتر انداز سے منظم میں کروں گا. اور مزے کی بات یہ کہ جو خدا نے کرنا ہے وہ تو اس نے کرنا ہے, لیکن جو ہم نے کرنا ہے جواب اس نے اس کا لینا ہے. یہ بھی مصیبت ہے. ہم نے جو اس نے ہم پر چھوڑا ہے وہ اس بات کا جواب نہیں لے گا کہ بارش برسی تھی تو جو ہے وہ تم گیلے کیوں ہو گئے تھے. اس نے اس بات کا جواب لینا ہے کہ جب بارش برسی تھی تمہیں معلوم تھا کہ بارش برس رہی ہے تو اس وقت تمہارے پاس چھتری کیوں نہیں تھی؟ وہ چھتری خدا نے دینی تھی یا تم نے خود بنانی تھی, اپنے سر پہ اپنا سر تم نے چھپانا تھا؟ یا جو تمہارا بچہ ہے وہ جب شدید سردی تھی تو سردی تو خدا نے پیدا کر دی ہے, اس بچے کو ایسے میں گرم کپڑے دینا وہ خدا نے دینا تھے یا تم نے پہنانا تھے؟ یا تھر کے اندر گرمی ہے, پیاس سے لوگ برا حال ہے ان کا, بارش نہیں برس رہی ہے, یہ تو خدا نے کر دیا, لیکن ان بچوں کو پانی مہیا کرنا یہ خدا نے کرنا تھا, یہ آپ نے کرنا ہے. تو جو سوال خدا نے ہم سے کرنے ہیں وہ یوں لگ رہا ہے جیسے ہم خدا سے کر رہے ہیں کہ بھائی خدا تو پانی دے دے, خدا تو خوراک دے دے,
دنیا بھر میں چند افراد، چند خاندان وہ پورے کے پورے ریسورسز چوس رہے ہیں، پورے کے پورے ریسورسز چند خاندانوں کے پاس ہیں۔ امریکہ میں چند گھرانے ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر ہیں، وہ ہتھیار بھی فروخت کر رہے ہیں، وہ ادویات بھی فروخت کر رہے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت افریقہ میں اور بے شمار بشمول پاکستان، ہمارے یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے۔ تو خدا نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام دولت ایک شخص کے پاس جائے، یہ خدا نے دی ہے ان کو دولت؟ خدا نے تو نہیں دی، یہ تو انہوں نے خود بربریت والے جرم کر کے، گندے اقدام کر کے، غریب لوگوں کو اسلحے میں ڈال کے، منشیات میں ڈال کے، ان کی زندگیاں چھین کے اپنی زندگیاں محفوظ کر لیں، اپنے بچوں کی زندگیاں محفوظ کر لیں، دوسروں کے بچوں کے سکول توڑ کے اپنے بچوں کو انہوں نے اچھے سکولوں میں پڑھا دیا۔ یہ خدا نے کرنا تھا؟ یہ انسان نے چیزیں تباہ کی ہیں، اپنے ماحول کو تباہ کرنے والا انسان ہے۔ یہ خدا نے ایک خوبصورت سیارہ دیا تھا، اس سیارے نے آپ کو اور مجھے زندگی دی تھی، اس سیارے کے اندر ہائیڈرو کاربنز چھوڑ کے اس کا ماحول خراب کرنا یہ خدا نے کیا ہے؟ یہ تو بدترین طرز کی خدا پر تہمت ہے، بدترین تہمت۔ آپ ایک شخص کے کنپٹی پر بندوق رکھ کے گولی چلائیں اور کہیں کہ اس کی موت لکھی تھی۔ خدا نے تو موت لکھی تھی بھائی، لیکن یہ گولی آپ نے چلائی ہے۔ خدا اس کی موت کا حساب آپ سے نہیں لے گا، آپ کی بندوق چلانے کا حساب آپ سے لے گا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرے خیال میں یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایسے منافق ہیں، انتہائی درجے کے منافق، جو سمجھ نہیں پا رہے کہ بطور انسان ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ میں لکھاری ہوں، مجھ سے خدا نے ہارٹ اٹیک کے پیشنٹس کا نہیں پوچھنا، مجھ سے خدا نے بینکاری کا نہیں پوچھنا، مجھ سے خدا نے سیاست دانوں کی حرکتوں کا نہیں پوچھنا، مجھ سے خدا نے کسی بچے کے پانی سے پیاس سے مر جانے کا نہیں پوچھنا۔ مجھ سے اس نے پوچھنا ہے صاحب جب تم پیدا ہوئے تھے تمہیں قلم دے کے بھیجا تھا، اس کا ذرا حساب ہمیں دے دو۔ اب جواب یہ ہوگا کہ کیا میں یہ کہوں گا کہ جی وہ تم نے لکھوایا ہی نہیں تھا؟ کیا میں کہوں گا کہ جی وہ میں تو خوف زدہ ہو گیا تھا، یا میں ڈر گیا تھا، یا میرے گھر والوں کا پریشر بہت تھا، یا مجھے فلاں سے ڈر لگتا تھا، یا مجھے کوئی جرنیل میرے خواب میں آ کے مجھے ڈرا دیتا تھا، یا کوئی سیاستدان میرے خواب میں آ کے ڈرا دیتا تھا، اس لیے اللہ میں مجھے معاف کر دینا؟ نہ، وہ کہے گا یار یہ ذمہ داری تو میری تھی، تجھے ڈرنا کس سے تھا؟ میں مجھ سے۔ تجھے خوف زدہ کون کر سکتا تھا؟ میں۔ تجھے محبت کس سے ہونی چاہیے تھی؟ مجھ سے۔ تجھے نفرت کن سے ہونی چاہیے تھی؟ ان لوگوں سے۔ تو محبت تو کہہ رہا ہے کہ تجھ سے ہے، لیکن بات میں ان کی مانوں گا، تو یہ بڑا معاملہ خراب ہے۔ میں نے تجھے قلم دیا تھا، تو نے قلم کا ٹھیک استعمال کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا جواب دے دو۔ مجھے یہ نہیں پتا کرنا کہ وہ یوں ہو گیا تھا، تو مجھے بتائیے کہ جو قلم ہے یہ قلم ٹھیک استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر ٹھیک استعمال کیا تھا تو جواب دو کیا کیا ہے، اور اگر ٹھیک نہیں استعمال کیا تو سزا بھگتو۔ تو عدل کے تقاضے ہمارے والے عدل نہیں ہیں، ہماری طرح کا منصف نہیں ہے خدا۔ خدا کا جو پلڑا ہے وہ بڑا واضح پلڑا ہے۔ ہمارے منصفوں کے پلڑے ادھر ادھر جھک جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے۔ خدا کو کون سے مفادات عزیز ہیں ہمارے؟ ہم سے کیا خدا کے مفادات پورے ہو سکتے ہیں؟ ہماری کیا عبادتیں اور ہماری کیا اوقات؟ ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، اس سے بھی کوئی شاید حقیر ترین ہے۔ تو ایسے میں آپ یہ ساری تہمتیں خدا پر باندھ دیں کہ جی فلاں خدا یہ کر دے گا، اور پھر کہیں گے جی یہ خدا معاف کر دے گا۔ خدا تو تب معاف کرے گا جب آپ کا پلڑا کسی قابل ہوگا، 19-20 ہو تو چلو ٹھیک ہے خدا معاف کر دے گا۔ اگر پلے ہی کچھ نہیں ہو اور آپ کہیں کہ خدا، وہ مزے کی بات ہے، وہ تب بھی معاف کر سکتا ہے، وہ تو بڑا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ جواب تو نہیں دے پائیں گے، آپ کا سر تو جھکے گا ہی۔ تو یہ بدقسمتی ہے، یعنی ایک ایسا معاشرہ جو حسین سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ یزید کے سامنے کھڑا ہو، لیکن ٹھیک اسی وقت اپنے دور میں حسین کی سنت پہ کام کرنے والے کو یہ کہے گا کہ وہ یزید کی بیعت کرے۔ یعنی کمال یہ ہے منافقت۔ یہ ایک منافقت کی پیک یہ ہے کہ آپ ایک طرف اس حسین کا نام لیں اور کہیں گے جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اپنے وقت کے یزید کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا، 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا، سر کٹا دیا، خاندان کٹا دیا، لیکن بیعت نہیں کی۔ اور دوسری طرف آپ اپنے دور میں اس سنت کو تو کیا اس تک کیا پہنچنا، لیکن اس کے کوئی عشر عشیر تک ہی، یا اس کے کسی 0.00001% اس کے تعاقب میں چلنے والے کے سامنے آپ خود کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یار یہ تو یزید کی بیعت نہیں کر رہا، یہ تو فساد پیدا کر رہا ہے، یہ تو فساد ہے، یہ تو تنقید کر رہا ہے، یہ تو بات ہی نہیں مانتا۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اچھا کہہ رہے ہیں آج تو مولانا عاطف توقیر صاحب جمعے کا خطبہ نہیں کوئی میں بالکل میرا یہ علاقہ نہیں ہے مذہب کا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ
ان کاموں کو جو اللہ والے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. جو کام آپ کے ہیں, میں سائنس کا اگر میں طالب علم ہوں تو سائنس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سائنس کتنی مدد کر سکتی ہے, کہاں مدد نہیں کر سکتی. سائنس کے کئی علاقے ہیں جو سائنس کے علاقے نہیں ہیں, ان علاقوں میں جانا وہ میرے خیال میں وقت کا ضیاع ہوگا. جو کام سائنس کر سکتی ہے, جو کام علم کر سکتا ہے, ہمیں وہ کرنا ہے, اور میرے خیال میں اسی سے ہم اپنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں. اب اچھے اسکول یا معیاری تعلیم دینا, یہ تو ہم نے کرنا ہے. پانی, صاف پانی کی فراہمی, یہ ہم نے کرنا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جان بوجھ کر ایک طرف ایک ایسا معاشرہ جہاں پر ہر شخص جھوٹ بول رہا ہو, ہر شخص غیبت کر رہا ہو, ہر شخص ملاوٹ کر رہا ہو, ہر شخص رشوت لے رہا ہو, ہر شخص کسی نہ کسی حد کی کرپشن کر رہا ہو, اور وہ یہ توقع کرنا شروع کر دے کہ اب دنیا سے ہم, اس ملک سے ہم کرپشن ختم کر دیں گے. یہ میرے خیال میں ایک ایسی منافقت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے ابھی میں کچھ دیر پہلے میں نے لکھا, اور میرے خیال میں یہ جو میں نے لکھا وہ کچھ پی ٹی آئی کے دوست ہیں فوراً لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں. میں یقین کیجئے کہ میں نے بڑی سچی نیت سے میں بات کرتا ہوں, میں کبھی بھی کسی کی سائیڈ نہیں لیتا. آپ کو جب لگا کرے نا کہ میں کسی کی سائیڈ لے رہا ہوں تو سمجھیے کہ اس وقت وہ ٹھیک ہوگا, ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی شخص کی بلا مشروط وہ طرفداری شروع کر دوں. یہ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ مجھے بہرحال جواب دینا ہے اپنے قلم کا, اور وہاں پر میں اونچ نیچ نہیں ہونے دیتا. میں بالکل ٹھیک رکھتا ہوں اپنا حساب کتاب بات, اور اس میں کوئی بچت ہے نہیں میرے پاس کسی کے لیے بھی. وہ ہے نا, وہ بڑا اچھا شعر ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں, میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو اگر سچ بولنا فساد ہے صاحب, تو پھر فساد تو کرنا پڑتا ہے ہمیں. تو بات یہ ہے, ابھی کچھ دیر پہلے میں نے لکھا, ٹویٹ کیا تھا, اور آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹویٹر پہ جوائن کریں, کیونکہ وہاں پر کیونکہ وقت اس میں زیادہ درکار نہیں ہوتا ٹویٹ لکھنے میں, تو وہاں رابطہ رہتا ہے زیادہ اچھے انداز سے. آغا عمران, بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائیں, بہت عمدہ ہمارے دوست ہیں, بہت اچھے آرٹسٹ ہیں. تو میں نے لکھا تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے, اور سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, کہ ایک طرف ایک ایسی حکومت آپ قائم کرنے جا رہے ہیں یا قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں آپ نے اس تک پہنچنے کے لیے جنہیں لوٹے کہتے ہیں یا الیکٹیبلز آج کل تازہ زبان میں کہہ رہے ہیں وہ استعمال کیے, اور پھر اب حکومت قائم کرنے کے لیے آپ آزاد امیدوار اکٹھے کرتے جا رہے ہیں. سوچنا آپ کو یہ چاہیے کہ آزاد امیدوار اور اس انداز کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو لے کے آپ کس طرح نیا پاکستان بنا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو آزاد امیدوار لے رہے ہیں آپ, انہیں کسی شرط پر لے رہے ہوں گے نا. یہ جو دیگر جماعتیں جن پر آپ کل تنقید کرتے تھے ان کو آج آپ شامل کر رہے ہیں, تو جب یہ شامل ہوتے ہوں گے تو کوئی معاہدہ ہوتا ہوگا, اس معاہدے میں وزارتیں بھی دی جاتی ہوں گی, پیسے بھی, بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو اس انداز سے کیسے نیا پاکستان قائم ہوگا؟ اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ کہتے جی میجورٹی نہیں ملی, ٹھیک ہے نہیں لیتے ہم حکومت, ہم پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے. نہیں چاہیے ایسی حکومت. جب عوام ہم پر اتنا اعتماد کریں گے کہ وہ ہمیں بھاری اکثریت دیں, ہم ایسی اکثریت کہ ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہ ہو, ہم پھر حکومت کریں گے. اس طرح جوڑ توڑ کر کے اگر ہمیں حکومت بنانی پڑی, وہ حکومت تو ویسے بھی کسی کام کی نہیں ہے. اس کے بعد آپ خود اگر یہ کہتے رہے کہ جی خیبر پختونخوا میں جو ہماری حکومت تھی اس کے زیادہ کام نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں چونکہ مخلوط حکومت بنی, تو اس مخلوط حکومت کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو یا اپنے جو ہمارے کارکن تھے پی ٹی آئی کے ان پر تو ہم نگاہ رکھتے رہے, لیکن جو دیگر جماعتیں تھیں ظاہر ان پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ کرتے تو وہ نکل جاتے اور پھر ہماری حکومت ڈھہ جاتی. تو اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر کیسے نیا پاکستان آپ نے بنانا ہے, اور کون سا نیا پاکستان بننا ہے؟ یہ اس سے ہی اندازہ لگائیے جو ویژن ہے وہ کتنا مائنر ہے, کتنا چھوٹا ہے. یعنی لوبیا کے دانے کے برابر آپ دماغ استعمال کر رہے ہوں, اور آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ 200 ملین انسانوں کی ہم قسمتیں بدل دیں گے. قسمتیں بدلنے کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی سائٹ دور کی ہو, آپ دور دیکھ رہے ہوں. جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگلے انتخابات کا نہیں سوچتا, لیڈر اگلی نسل کا سوچتا ہے, سیاستدان اگلے انتخاب کا سوچتا ہے. تو آپ اگر انتخابات کا سوچ رہے ہیں تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ سے پہلے بھی یہ کرتے ہیں, آپ بھی یہ کریں گے. لیکن اگر آپ لیڈر ہوتے تو آپ آج کا نہ سوچ رہے ہوتے, آپ اگلی نسل کا سوچ رہے ہوتے. اس اگلی نسل کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس انداز کی حکومتیں تو ہم پہلے بھی بنتے دیکھتے رہے ہیں. اس انداز, ایک آزاد امیدوار ہے, کوئی پیسوں کے بدلے آئے گا آپ کے پاس, کوئی مراد کے بدلے آئے گا, اور اگر اس طرح آئے گا اور اس کے بعد اس سے پیچھے جو الیکٹیبلز ہیں ان کی حالت میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ ایک ایسے الیکٹیبلز جن کے پر کھلے عام الزامات ہیں کہ وہ کرپشن کرتے رہے ہیں ماضی میں, اب وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپشن کا بل منظور کر دیں گے اور ان سے مال واپس آ جائے گا. وہ پاگل ہیں,
وہ پاگل ہیں. اور اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو کہیں گے جی ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ سیٹیں تو آپ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے الیکٹیبلز اپنے جو نمائندے تھے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی 2013 میں, وہ ناکام ہو گئے تھے, اس لیے آپ آئے ہیں. تو یہ تو جو سیٹیں ہیں یہ پی ٹی آئی کی تو نہیں ہے, ہماری سیٹیں. تو ایسے موقع پر اس انداز سے جو سیاست ہے, آپ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو شاید یہ گمان ہے کہ وہ غیر معمولی جماعت ہوگی, مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. سچائی بڑی کڑوی ہے, سچائی بڑی کڑوی ہے. دکھ کی بات یہ ہے کہ سچائی کڑوی ہوتی ہے, اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بتانا پڑتا ہے. اگر آپ کو نہیں بتائیں گے تو پھر آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. یہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ جب بھی آپ ایک ہنڈیا پکا رہے ہوں اور اس کے اندر کچرا ڈالتے جا رہے ہوں, تو آپ یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ ہنڈیا اچھی پکے گی؟ کیسے گمان کر رہے ہیں؟ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ صحت مند کھانا بنائے گی؟ ایک کچرا ڈالتے جا رہے ہیں, بدبودار گندی سبزیاں ایک دیگچی کے اندر ڈال رہے ہیں اور پکاتے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو کھانا نکلے گا وہ صحت بخش نکلے گا. تو یہ میرے خیال میں اس میں سے صحت بخش کھانا نکلنا یہ قانون فطرت کی توہین ہوگا, یہ معجزہ ہوگا, اور معجزے اب نہیں ہوتے. خدا نے ایک سادہ سا اصول رکھا ہے, اور وہ یہ کہ جب آمیزہ بناتے ہوئے جو چیزیں ڈالیں گے وہ چیزیں قائم رہیں گی. گندگی ڈالیں گے تو گندگی نکلے گی, اچھائی ڈالیں گے تو اچھائی نکلے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اچھائی ڈال رہے ہوں تو اندر سے گندگی نکلنا شروع ہو جائے, یا گندگی نہ ڈالیں تو اندر سے اچھائی نکلنا شروع ہو جائے. یہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ لائک اے بیٹر سولوشن. دیکھو بیٹر سولوشن یہی ہے. بیٹر سولوشن دیکھو, ایک اس سے پہلے میں بات کر چکا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ تبدیلی اس طرح سے نہیں آتی. تبدیلی کے لیے وقت درکار ہوگا پاکستان کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں بڑے واضح انداز سے کہہ دوں, میں خود بے انتہا سخت تنقید کرتا ہوں عدالت پر بھی, فوج پر بھی, سیاستدانوں پر بھی, لیکن میں ایک بات بڑی واضح انداز سے کر دوں. اور جب میں فوج کہہ رہا ہوں تو فوج کا مطلب پالیسیاں ہیں. یہ فوراً آپ کے دوست آ جاتے ہیں جو کہیں گے جی کہ آپ فوج کی پالیسیاں. اور دوسری بات یہ بھی سن لیجئے کہ دستور کے مطابق جب اگر فوج کوئی غلط کام کرے تو اس پہ بھی تنقید کی جا سکتی ہے. فوج بھی ہماری ہے, عدالتیں بھی ہماری ہیں, یہ سب ادارے ہمارے ہیں. ہمیں پورا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس پر تنقید کریں تاکہ وہ ٹھیک کام کریں, ہمارے لیے کام کریں, ہمارے دستور کے لیے کام کریں, ہماری قوم کے لیے کام کریں. خیر یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. عام بات یہ ہے کہ جب تک ہم بولیں گے نہیں, جب تک ہم یہ کام کریں گے نہیں, جب تک ہم کھل کے اپنی بات نہیں کریں گے تو یہ کچھ نہیں نکلنا اس میں سے. تو اس لیے تو چھوڑ دیں کہ یہ میں واضح انداز سے کہتا ہوں کہ نہ عدلیہ اپنا کام ٹھیک کرے گی, نہ فوج اپنا کام ٹھیک کرے گی. یہ وقت لگے گا اس کو. اگر آپ جمہوریت کے سفر پہ چلتے رہے یہی 2 نمبر لوگ, یہی گھٹیا لوگ, یہی چور, یہی ڈاکو آئیں گے. لیکن یہ کرتے کرتے اگر 60-70 سال تک آپ اسی انداز سے آگے بڑھتے رہے تو یہ جمہوری ادارے اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر احتساب, باقاعدہ احتساب شروع کر دیں. وہ احتساب جس پر سوال نہیں اٹھتے, وہ ایک مکمل احتساب ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں, 2 سال پہلے میں نے ایک گاڑی خریدی تھی یہاں پر, اور آج مجھے ایک لیٹر موصول ہوا, اور وہ یہ کہ جو آپ سے پہلے کا آنر تھا اس کا اس گاڑی کے ٹیکس کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا. اس لیے آپ یہ بتائیں کہ یہ گاڑی آپ نے کس سے خریدی, آپ یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کے پیسے کتنے دیے, آپ یہ بتائیں کہ گاڑی کے پیسے کس طرح دیے, آپ یہ بتائیں کہ وہ پیسے آپ کے پاس کیسے آئے. یہ پورا آپ فہرست دیں. اور اس میں نیچے لکھا ہوا تھا کیونکہ آپ اس میں گواہ ہیں اس شخص کے بارے میں جس سے آپ نے گاڑی خریدی ہے, آپ چونکہ گواہ ہیں, اس لیے اگر آپ یہ گواہی نہیں دینا چاہتے تو پھر آپ پر لائبلٹی, جو عدالت پیسے تجویز کرے گی, وہ آپ کو دینا پڑیں گے. تو اس سے اندازہ لگائی کہ, اور وہ ظاہر ہے مجھے یہ تو کرنا پڑے گا. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عدالت آپ کو بلا رہی ہے اور آپ کہیں گے جی نہیں. تو جرمنی میں یہ بھی قانون ہے کہ اگر آپ کو گواہی کے لیے بلایا جاتا ہے تو آپ اس کو نہ نہیں کر سکتے, آپ کو ہر صورت میں وہ ہاں کرنا پڑتا ہے, ورنہ عدالتی جو چارہ جوئی کے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو خود ادا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوئی ایک شخص نہیں کر رہا, یہ ایک ادارہ, جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ ایک خاص ترکیب سے قانون کے مطابق کرتے جا رہے ہیں. اس لیے گڑبڑ ہوتی نہیں ہے. جب افراد کرتے ہیں, ایک چیف جسٹس آئے گا جی کہے گا جی میں ڈیم بنا رہا ہوں, اگلے دن کہے گا جی ڈیم تو بنانا تو میرا کام نہیں ہے. ایک فوجی آئے گا وہ کہے گا جی میں پاکستان میں سیاستدان سارے چور ہیں اس لیے میں بادشاہ ہوں اس ملک کا. 10 سال بعد کہے گا جی یہ ملک تو مجھ سے چلتا نہیں, پھر سیاستدان لے لیں. اس بیچ میں سارے ادارے بھی ٹوٹ چکے ہوں گے. پھر ایک سیاستدان جو اسی کا بنایا ہوا ہوگا وہ آ جائے گا, وہ آ کے برباد حکومت کرے گا. وہ پھر فوجی کہے گا جی کہ وہ یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں تو کرپٹ ہوتے ہیں, تو صاحب آپ ہی لائیں ہیں یہ والا, تو یہ تو آپ ہی لائیں, اب آپ کو کہیں کہ ان کو کہیں. تو یہ اس معاشرے میں آپ یہ کرتے رہیں گے
تسلی کے ساتھ یہ 1 2 3 سال 10 سال 20 سال شاید اگلی نسل ہماری یا شاید اس سے اگلی نسل وہ واقعی میں ایک اچھے پاکستان میں تب رہ سکے گی۔ باقی یہاں غربت، پسماندگی، غیر صنعتی ہمارے رنگ، سائنس سے دوری، علم سے دوری، بچوں کا پیاس سے مرنا، بھوک سے مرنا، غریب کا غریب سے غریب تر ہونا، امیر کا امیر سے امیر، وہ چلتا رہے گا۔ وہ اس وقت تک نہیں رک سکے گا جب تک کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہوتے۔ ایک شخص نے کہا جی ادارے کون ٹھیک ہے؟ ادارے خود ہی ٹھیک ہوں گے۔ یہ اگر پروسیس چلتا رہا تو یہ ادارے خود کوئی شخص بنائے گا نہیں ادارے۔ یاد رکھیے، جو بھی سیاستدان آپ سے کہے کہ میں ادارے بنا دوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے۔ ادارے کوئی بھی شخص نہیں بنا سکتا، ادارے وقت بناتا ہے۔ اگر آپ جمہوریت کے سفر پر 1947 سے چلتے، اگر آج جو کام یا جو طاقت ہم لگا رہے ہیں جمہوریت کے لیے یہ ہمارے باپ دادا نے لگائی ہوتی تو آج یہ ملک بہتر ہوتا۔ اس وقت ہمارے ہاں آمریتوں پہ بھنگڑے ڈلتے رہے ہیں، اس وقت جمہوری حکومتوں کے جانے پر ہم مٹھائیاں بانٹتے رہے ہیں، تو اب ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت ہمارے باپ نے یا دادا نے اس آمریت کا راستہ نہیں روکا تھا۔ اگر وہ آمریت کا راستہ اس وقت روک لیتے اور جمہوریت کا پیڑ آگے بڑھنے دیتے تو آج ہم اس پیڑ کے پھل کھاتے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آج آپ نے جو پیڑ لگایا ہے اس کا پھل آپ کھا لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر آپ سمجھیے کہ وہ قانون فطرت کے خلاف ہوگا۔ آپ نے بھی بیج دابا ہے، یہ بیج وقت بھی لے گا، یہ آپ کی توانائی بھی لے گا، یہ آپ سے پانی بھی لے گا، پانی نہیں ہے تو آپ کو کہیں دور سے جا کے پانی لانا پڑے گا، یہ آپ کا مال بھی کھائے گا، سب کچھ کرے گا۔ کرتے کرتے یہ ادارے بنیں گے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ آپ آج پوری فوج کو اٹھا کے کہیں گے جی آج اب بیرکس میں چلے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کی پوری فوج بیرکس میں جائے گی تو بھی ملک آپ کا گر جائے گا، کیونکہ ادارے سرکاری جو سویلین ادارے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیس سے ہی چلے گا، یہ ایسا اس کا کوئی شارٹ کٹ اصل میں ہے نہیں۔ تو بہرحال یہ گفتگو رہی آپ سے۔ تو بہرحال میری ذاتی کوشش ہے کم سے کم اس بزم میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اس جو ہماری بیٹھک کے لوگ ہیں وہ کم سے کم منافقت سے تھوڑا سا بچ جائیں۔ بڑا مشکل ہے وہاں بچنا، یہ میں آپ کو بڑا واضح انداز سے بتاؤں، اتنا آسان نہیں ہے منافقت سے بچنا، کیونکہ پورا معاشرہ بنا ہوا ہے اس انداز کا۔ مجھے جس انداز کی اپنے گھر والوں سے باتیں سننا پڑتی ہے کبھی کبھی کہ بھائی فلاں کا میرا کام کروا دو نا، میں نہیں کروا سکتا بھائی، کیوں؟ وہ آپ کے تو جاننے والے ہیں تو ان کو کہہ دے کر لیکن میں تو نہیں کہتا، میں تو نہیں کہوں گا۔ اگر آپ یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی نوکری ووکری نکلے تو آپ اپلائی کر دیجئے گا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں نہیں اچھا تو کیا میں آپ کا ریفرنس استعمال کر لوں کہ آپ یہ کبھی نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا کریں گے اور مجھے پتہ چلا تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ اس کو نوکری نہیں دینا۔ تو اس لیے تو ایسی باتیں پھر ہمیں گھر سے سننا پڑتی ہیں، تو اس کے بعد پھر اب اگر آپ سے بھی باتیں سننی پڑتی تو ٹھیک نہیں ہے نا بات۔ خیر یہ ہے بابلہ۔ اب میں دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی اور دوست ہے اس کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیں، پھر میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا۔ کوئی سوال والے دوست ہیں تو بتا دیں کہ بھئی کوئی اگر اس پہ بات کرنا ہے کسی کو۔ یہ میں میسنجر کھول رہا ہوں اور کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے۔ اچھا کسی کو کہیں گے یوٹیوب پہ بھی لوڈ کر دیں، ہاں ٹھیک ہے، میرے خیال میں اگر کوئی دوست ہیں یہاں پر تو یوٹیوب پہ اگر کوئی لوڈ کر سکتا ہے تو برائے مہربانی وہ یوٹیوب پہ بھی کر دیا کریں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جی یوٹیوب پہ بھی کر دوں۔ یہ ویڈیو کائنڈلی آف لائن دے دیا کریں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ آف لائن کیسے دینا ہے ویڈیو، آج سے کسی کو کہیں گے ویڈیو یوٹیوب پہ میں کوشش کروں گا کہ کسی کو کہہ دوں گا یہاں ایڈمن میں سے ہی کہ وہ یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر لیں۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ آپ کو ملتا تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ کبھی نہیں لوں گا، کبھی نہیں لوں گا۔ اس کی وجہ پوچھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہوں رائٹر اور مجھے جواب دینا ہے لکھنے کا۔ میں وہ ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتا جو ذمہ داری مجھے دی نہیں گئی۔ مجھے اگر سیاستدان بنا کے بھیجا ہوتا تو اس وقت یقین کیجئے میں پاکستان میں سیاست کر رہا ہوتا اور کھڑا ہوتا۔ مسئلہ یہ کہ میں لکھا رہی ہوں، مجھ سے لکھنے کا کام مجھے دیا گیا ہے، مجھے آپ سے بات کرنے کا کام دیا گیا ہے، مجھے آپ کو ہوشیار کرنے کا کام دیا گیا ہے اور مجھے اس دور کی سچی تاریخ لکھنے کا کام دیا گیا ہے۔ اس میں ادھر ادھر کی منافقت نہیں کروں گا۔ باقی میں ایک اضافی کام وہ جس کام کا مجھے جواب دینا نہیں وہ کام میں اپنے سر پہ لے لوں اور پھر مجھے جواب دینا پڑے تو میں پاگل تو نہیں ہوں۔ میں جو کام مجھے دیا گیا ہے اسی کا مجھے جواب دینا اور میرے خیال میں یہ کافی ہے میرے لیے۔ اس سے زیادہ میں اضافی کوئی کام اپنے سر پہ لینے کو تیار ہوں ہی نہیں، تو یہ وہ میں کام کروں گا ہی نہیں جو میں کر نہیں سکتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ جذباتی تقریریں کر سکوں گا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، نہ میں کچھ اس پہ بات کروں گا۔ اچھا یہ علی وزیر اور محسن داوڑ کی کہہ رہے ہیں کامیابی پہ، ان پہ میں کل اگر مجھے وقت ملا تو میں آرام سے بات کروں گا۔ کوشش یہ بھی کروں گا کہ محسن کو میں یا علی وزیر کو کہوں کہ وہ ادھر ہماری بیٹھک میں آ جائیں اور بات بھی کر لیں۔ کوئی اور ہے تو بتا دیں۔ سیاستدانوں میں
میں سے کس نے سیاست پڑھی؟ بھائی دیکھیں، سیاستدانوں نے، بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیاستدان تھے جنہوں نے واقعی پڑھا تھا، وہ سیاستدان معاشرے میں ہماری سیاسی دھارے سے اٹھا کے باہر پھینک دیے گئے۔ فاطمہ جناح تھی، مجیب الرحمان تھا، باچہ خان، اس انداز کے لوگ جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، جو واقعی عوام سے جڑے ہوئے تھے، ان کو آپ نے غدار اور غیر ملکی ایجنٹ اور جانے کیا کیا کہہ کے سیاست سے باہر پھینک دیا۔ ان کی بدلے آپ یہ لے کے آئیے سیاستدان۔ اب یہ جب 30-35 سال تک تجربہ حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد جب کسی جگہ پہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر ان کو ہٹا کے پھر نئے شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوشش کرتے رہیں، یہ پروسیس اگر چلتا رہے گا تو شاید پھر ہی کچھ بہتری ہوگی۔ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ کہہ رہے ہیں جی، ایک دوست نے کہہ رہے ہیں کہ وین یو کم ٹو پاکستان، میرے خیال میں اگلے کچھ عرصے میں مجھے پھر 2-3 دفعہ پاکستان آنا ہوگا، جلدی، بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں پر میں بتا کے ہی جاؤں گا تاکہ اگر کچھ دوست وہاں ملاقات کرنا چاہیں تو ان سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور دوست فرما رہے ہیں کہ محسن کو انوائٹ کر، بالکل میں کوشش کروں گا کہ کل اگر ان سے مجھے وقت مل سکے تو ان کو کہیں گے کہ ہم ہماری بیٹھک میں آ جائیں۔ ایک دوست کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم جلسے کے بارے میں کل جب ہم محسن سے بات کریں گے تو اس سے یہ بھی بات کر لیں گے اور اس پر تفصیلی ہم روشنی بھی ڈالیں گے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں جو کوڑا ہم نے کوڑے دان میں پھینکا تھا، عمران خان اسے اٹھا کر دوبارہ گھر میں لے آیا ہے۔ آغا عمران صاحب، میں اس پر تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ اس سے یہ اہم نہیں ہے کہ جو کوڑا ہم نے کوڑے دان میں ڈالا تھا عمران خان لے آئے ہیں، اہم یہ ہے کہ پھر اس کوڑے دان کو اٹھا کے گھر پہ لے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے گھر مہکنے لگ جائے گا۔ تو یہ اصل میں میرے لیے زیادہ دکھ کی بات یا خوف کی بات یہ ہے کہ وہ کلیم بڑا عجیب ہے، آپ کچرا اٹھا کے گھر میں لے آئیں اور اس کے بعد کہیں کہ اب یہ دیکھیں اس میں سے آم کی خوشبو نکلے گی۔ تو خیر یہ ہے معاملہ۔ دوسری بات، آپ دوستوں سے گزارش کہ دیکھیے، اختلاف اس کی عزت کیجئے۔ اختلاف مختلف انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، کوشش کیا کیجئے کہ جب جو اختلاف آپ کا ہو اسے علمی طور پر بیان کریں۔ گالیاں دینے سے، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے اجتناب برتیں، اور یہ والی روایتیں اس معاشرے میں نہ آنے دیں۔ جو ایسا کرے اسے روکنے کی کوشش کریں اور اس سے پیار محبت سے ہی کہیں کہ یہ والا راستہ کیوں۔ کوئی شخص اگر آپ کو گالی دے رہا ہے تو چلیے پھر تو آپ اسے گالی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص آپ سے بات کر رہا ہو تو اس سے بات ہی کیجئے۔ وہ علمی دلیل دے رہا ہے، اس کو علمی دلیل سے رد کر دیجئے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ جو گفتگو ہے وہ آرام اور سکون سے، علمی انداز سے ہو، کیونکہ بنیادی مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ انسانی معاشروں میں ہمیشہ تقریم اسی بات کی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں۔ یہاں کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی ولی اللہ نہیں ہے، کوئی الہامی اور یا وحی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ایسے موقع پر سب اگر عام سے انسان ہیں تو ایسے میں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو، شخصیت کو پوجنے کی بجائے عاطف بھائی آپ نے کہہ دیا تو اب ٹھیک ہی ہوگا، نہیں، عاطف بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ سب فضول ہو سکتا ہے، وہ سب لامانی ہو سکتا ہے یا لا یعنی ہو سکتا ہے، اس سب کو رد کیا جا سکتا ہے۔ وہ صرف ایک بات ہے، ایک شخص کا بیان ہے۔ عاطف توقیر نہ کوئی الہامی شخص ہے، نہ کوئی ولی اللہ ہے، وہ ایک عام سا، ایک حقیر سا شخص ہے۔ وہ اپنے علم اور اپنے مطالعے کی بنیاد پر آپ سے ایک بات کر رہا ہے، وہ اپنی طور پہ اپنے دل سے، دل کے اندر تک کی سچائی آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ساری باتیں غلط ہوں گی تو اسے علمی طور پر رد کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہو سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پہنچا دیجیے گا، اور یہ بزم زیادہ سے زیادہ دوستوں تک وہ پہنچا دیں۔ اپنا خیال رکھیے، آداب۔